गुर्दे कपूरे, शादी के पठूरे। इसी तरह एक और शरीफ सा नौजवान जिसका नाम भी शरीफ था, ये भी मेरे प्यार की जुल्फों का असीर था। अलमशहूर शरीफ पलंबर एक दिन मेरे यहाँ आया। रस्मी बातचीत के बाद कहने लगा, बाबा जी, गुर्दों कपूरों के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा लजीज और इश्तहा आवर ख्याल है। चलो उठो, आज यही सही। बोलो कहाँ चले? मैंने खुश होते हुए कहा। वो एक लम्हा सोचकर बोला, मेयो अस्पताल। बिल्कुल ठीक। गवाल मंडी सराज अमृतसरिये के पास चलते हैं। चाहो तो लक्ष्मी चौक इसहाक भट्ट के यहाँ भी जाया जा सकता है। मैं किसी अस्पताल जाने का कह रहा हूँ और आप शायद टिकाटक गुर्दे के पूरे समझे हैं। वो मेरी गलतफहमी दूर कर रहा था। मैं ओस की तरह बैठ गया। खाबा खाने का सारा मूड ऑफ हो गया था। खुलकर बात करो भाई, गुर्दों के पूरों से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मेरी दाईं जानिब दीवार पे आवेजा इस्मुल्लाह के तोहरे को देखते हुए कहने लगा, बाबा जी, आप मेरे बुजुर्ग हैं और दोस्त भी। जो कुछ मैं आपसे कह सकता हूँ वो किसी और को नहीं बता सकता। मैं अपना गुर्दा मुनासिब मुआवजे पे किसी जरूरतमंद को देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके कई डॉक्टर अकीदतमंद हैं, आपके यहाँ आते जाते रहते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। मैं एहसानमंद रहूंगा। इसके मुंह से ये बात सुनकर मेरा तो फ्यूज उड़ गया। कहर भरी नजरों से इसे तोलते हुए कहा, इससे पेशतर कि तुम्हारी शान में मेरे मुंह से कोई कसीदा निकले, तुम मुख्तसर से अल्फाज में इसकी वजह तस्मिया बको। वो मुझ पे उचटती सी नजर डालते हुए कहने लगा, मुझे छोटी सी तमहीद से बात शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं पेशगी माजरत खा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि मरहूम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गुर्दे खराब थे। इनके हमरा लंदन उनकी साली भी गई थी, इस गर्ज से कि अगर गुर्दे की जरूरत पड़े तो वो अपना गुर्दा पेश कर सके। दुरुस्त, मैं भी इस वक्त लंदन ही में था। उनकी साली की जानिब से इसी जज्बे का इजहार हुआ था। आप मुझे बताएं कि उनकी साली का ये जज्बा शरई, अखलाकी और कानूनी हैसियत से दुरुस्त था? उसने मेरी आंखों में आंखें गाड़ते हुए पूछा। बिल्कुल, मैंने कतीयत से कहा, बल्कि काबिल तहसीन व सताइश भी। एक गुर्दा अतिया करने से मौती के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मरीज को नई जिंदगी मिल जाती है। बाबा जी, क्या मैं किसी मासूम की जिंदगी और खुशियां बचाने के लिए अपना गुर्दा नहीं दे सकता? शरीफ मियाँ, आपने गुर्दा देने के लिए मुआवजे की बात भी की है। किसी की जान बचाने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो ये बहुत बड़ा एसार, कुर्बानी और असल इबादत है। और अगर ये काम मुआवजे की गर्ज से किया जाए तो ये महज जरूरत या तिजारत है। और इस्लाम में जिंदा मुर्दा इंसानी अज़ा की तजारत का तस्वुर ही बातिल है। अगर किसी के पास मकान, जेवर और कोई ऐसी काबिल फरोख्त चीज भी ना हो, किसी से कर्ज भी ना मिल सके और 50-60 हजार की अशद जरूरत भी ऐसी आ पड़े जिसे अगर पूरा ना किया जाए तो एक मासूम की जिंदगी तबाह होने का इम्कान है। सामने सिर्फ 3 रास्ते हो, मासूम बेगुनाह को बर्बाद होने दिया जाए, कहीं चोरी डाका डाला जाए, या फिर अपना एक गुर्दा बेच दिया जाए, जबकि एक गुर्दे के साथ भी नॉर्मल जिंदगी बसर की जा सकती है। फरमाइए, क्या कहते हैं बाबा जी बीच इस मसले के? ओहो, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, हो सकता है कोई चौथा रास्ता भी हो। बात खोल कर करो। अगवा बराए तावान का केस है या ब्लैकमेल, जर जमानत, या एक भोली भाली शरीफ सी लड़की है जिसकी निस्बत अपने चचाजाद से बचपन ही में ठहरा दी गई थी। अब 2 महीने बाद इनकी शादी होना तय पाई। लड़की के गरीब वालिदैन शादी की तैयारियों में लग गए। 2 दिन हुए, लड़के ने मुतालबा किया है कि उसे जहेज में मोटरसाइकिल और टेलीविजन चाहिए और इन चीजों के बगैर वो शादी नहीं करेगा, जबकि वो और इसके वालिदैन जानते हैं कि लड़की वाले 3 कपड़ों के अलावा कुछ और नहीं दे सकते। इसकी वजह कुछ कुछ समझ में आई कि लड़के में ये अचानक तब्दीली कैसे वाक़ई हुई। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, हाँ, इनके घर से चंद घर परे एक घर है, आसूदा हाल लोग हैं। इनकी एक ही लड़की है, लड़के से उम्र में बड़ी, लेकिन पढ़ी लिखी और फैशनेबल है। उसका बाप और 2 भाई कुवैत में मुलाजिम हैं। उन्होंने लड़के को मोटरसाइकिल, टेलीविजन और जहेज का लालच दिखाकर काबू कर लिया है। अब लड़का मोटरसाइकिल और टेलीविजन के मुतालबे की आड़ में मंगनी तोड़कर वहां शादी करना चाहता है। वो जानता है कि पहली लड़की वाले अपनी तंगदस्ती की वजह से इसका मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। इस तरह मंगनी टूट जाएगी
اور وہ اپنی من مرضی کی شادی کر سکے گا۔ اب لڑکی کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کی شادی وہاں نہیں ہوتی تو بہت ممکن ہے وہ اپنی جان پہ کھیل جائے۔ سیدھی سادی لڑکی، بچپن سے ہی اسے من میں بسائے بیٹھی ہے۔ وہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ عین شادی کے دنوں میں وہ اسے ٹھکرا کر کسی اور کو دلہن بنا لے؟ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد میں نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں یہ گردہ بیچنے کا خیال کیسے آیا؟ اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی پڑھتا ہوں۔ آئے دن چھپنے والے اشتہارات نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ بڑے پرکشش معاوضوں کی پیشکش ہوتی ہے۔ ہسپتالوں کے باہر بھی خون فروش کے ساتھ گردہ فروش بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے گردے بیچ کر اپنی بیٹیوں کے جہیز بنائے ہیں، سود خور پٹھانوں کے قرضے ادا کیے ہیں۔ ہمارے محلے کے 2 نوجوان اپنے گردوں کی بدولت آج پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لمبی سرد سانس بھرتے ہوئے بولا، بابا جی، غریب انسان کسی فوری اور حادثاتی ضرورت کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ غریب غیرت مند کے لیے صرف یہی ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اچھا، ایک اور سوال، اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ یا تعلق ہے؟ میں نے اسے غور سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، گستاخی نہ سمجھیں تو میں فی الحال اس کا جواب نہیں دے سکتا، ایک اخلاقی مجبوری ہے۔ اگر میں یہ ضرورت پوری کر دوں، میرا مطلب ہے قرض حسنہ کے طور پہ یا ویسے ہی انسانی ہمدردی۔ وہ میری بات بیچ میں ہی قطع کرتے ہوئے کہنے لگا، بڑی مہربانی بابا جی، آپ نے ایسا سوچا، اللہ آپ کو زیادہ دے۔ آپ صرف گردے کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ میں گردوں کی جوڑی کو رکھ کر کیا کروں گا؟ ایک گردہ اگر کسی کے کام آ جائے تو میرے لیے سعادت ہوگی، اور ہاں، معاوضے کی بھی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ اپنی خوشی اور سہولت سے اگر کوئی کچھ دے دے تو وہ رقم کسی کے کام آ جائے گی۔ وہ ایک دو روز بعد پھر آنے کا کہہ کر چلا گیا، ساتھ تاکید بھی کر گیا کہ آپ میرا یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ نے مجھے مایوس کر دیا تو مجھے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ رات بستر پہ جیسے کانٹے اگائے تھے، کسی کروٹ چین نہ تھا۔ کبھی شریف کا چہرہ سامنے آ جاتا، اور کبھی وہ معصوم لڑکی، اس کے مجبور والدین، اور کبھی اس خبیث لڑکے کی جانب دھیان جاتا۔ ارادہ کر لیا کہ صبح شریف سے کہہ کر اسے اپنے ہاں بلواؤں گا، اور اس الو کے پٹھے بے وقوف لالچی انسان کو سمجھاؤں گا کہ تمہاری ہونے والی بیوی تمہاری چچا زاد بہن بھی ہے۔ معصوم گھریلو لڑکی بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک تمہاری پوجا کرتی رہی، اس دن کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہی، اور تم ہرسی ٹٹو مال اور جہیز کے لالچ میں اپنے سے بڑی لڑکی سے شادی کرنے پہ تل گئے ہو۔ اگر ہو سکا تو اس کے ماں باپ سے بھی ملوں گا، شاید انہی میں کوئی انسانیت کی رمق باقی ملے، یا خود ہی مطلوبہ سامان خرید کر لڑکی والوں کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ لیکن شریف نے تو مجھے کسی کا عطا پتہ نہیں بتایا، شاید وہ شریف آدمی کسی سفید پوش کو ننگا نہیں کرنا چاہتا۔ میں شریف کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لگ بھگ 2 برس قبل وہ میرے گھر پانی کا پمپ مرمت کرنے آیا تھا۔ اکثر یہ بجلی والے، ترکھان، پلمبر، مستری وغیرہ دہاڑی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کام چاہے کتنا ہی معمولی اور آسان ہو، یہ کھینچ کھانچ توڑ مروڑ کر کے اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے پرزے بیکار بتا کر نئے لگانے پہ اصرار کریں گے، پھر پرانے پرزے بھی ساتھ لے جائیں گے، اور نئے پرزوں پہ دکاندار سے کمیشن وصول کریں گے۔ دیسی ولائتی کے گھپلے میں بھی پیسے بناتے ہیں۔ آنے جانے، صفائی گھسائی، گھنٹے کا کام پوری دہاڑی کے کھاتے میں ڈالیں گے، اور آپ کو چھیل چھال حیران پریشان کر کے چلتے بنیں گے۔ اسے یہ ٹویا لگانا یا چھوڑے اتارنا کہتے ہیں، لیکن یہ رہتے ہمیشہ بھوکے اور تنگ دست ہی ہیں۔ جیسی کمائی ویسی لگائی، جیسا سہرا ویسا جوائی۔ شریف پہلی بار پمپ مرمت کرنے آیا تو میں نے اس کی پیشانی چہرہ مہرہ دیکھا۔ یہ مجھے کچھ معقول سا دکھائی دیا، اپنے نام کی طرح شریف۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، بھائی، میں کسی اور ڈھنگ کا آدمی ہوں، اپنی جائز مزدوری ضرور لینا، بلکہ پہلے لے لو۔ چائے پانی کھانا حاضر کروں گا، نہ میں سر پہ سوار رہوں گا، کوئی چخ چخ نہ بک بک، کام صحیح کرنا، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ جس پرزے کی ضرورت ہو خود لاؤ، دیسی ہو تو دیسی بتانا، ولائتی نہ کہنا، جھوٹ نہ بولنا، دکاندار سے کمیشن نہ کھانا۔ کسب حلال کماؤ گے تو روزی رزق میں برکت اور چہرے پہ نور آئے گا۔
گھر میں خوشی خوشحالی اور اتفاق ہوگا، آزمائش شرط ہے۔ وہ بٹ بٹ میرا منہ تکتے ہوئے میرا لیکچر سن رہا تھا۔ پھر 2 ڈھائی گھنٹوں میں وہ فارغ تھا۔ میں نے اسے چائے پانی کھانے کے علاوہ اس کی توقع سے زیادہ مزدوری دی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اب وہ آتے جاتے سلام کی غرض سے میرے ہاں آنے لگا۔ میرے مشورے پہ اس نے داڑھی بھی بڑھا لی، پان سگریٹ میں خاطر خواہ کمی کر دی، اور میری باتوں کا اس پہ اثر بھی ہوا تھا۔ ٹوے لگانے اور چھوڑے اتارنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ نماز بھی پڑھنے لگا، یعنی اس طرح سے میری اس سے جان پہچان ہوئی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے ایک ڈاکٹر بچے کو ٹیلی فون پہ سارا ماجرا سنایا، شریف سے بھی ملاقات کروائی، اسپتال لے جا کر مختلف ٹیسٹ ہوئے، اور ٹھیک 4 روز بعد اس کا گردہ نکل گیا۔ شریف آپریشن کے بعد بڑا خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوتا کہ 70,000 روپے نقد اس کو ملے تھے۔ 2 ہفتوں کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میرے پاس آیا۔ بابا جی، بات تو ساری ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ایک اڑچن اور پڑ گئی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے شادی پہ راڈو گھڑی بھی چاہیے، اس کا انتظام بھی کریں۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کر یہاں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پیسے تو سارے خرچ ہو گئے ہیں، اب کیا دوسرا گردہ؟ وہ تمہارا دوسرا گردہ کھا کر بھی کوئی اور بہانہ کر دے گا، پھر تیسرا گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے شریف سے پوچھا۔ کیا دل یا پھیپھڑے، پتا یا تلی، ہاتھ بازو کان وغیرہ نہیں بک سکتے؟ بکواس مت کرو، تم انسان ہو، بکرے نہیں۔ غصے سے میں کانپنے لگا۔ ڈیمانڈ کرنے والا بھی تو مجھ جیسا انسان ہے۔ خشک ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے جواب دیا، وہ انسان نہیں، پاگل کتا ہے۔ تم مجھے اسے ملا دو یا اس کا پتہ بتاؤ، میں اس کو سیدھا کر لوں گا۔ نہیں بابا جی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی اس سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ابھی اسے اس کے خیالات اور مطالبات کا علم نہیں، نہ ہی ہم اسے بتانا چاہتے ہیں۔ بابا جی، وہ بڑی حساس اور خوددار لڑکی ہے، مر جائے گی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم کسی نہ کسی طرح لڑکے کو قابو میں رکھو، جو بھی مانگے ہم اسے دیں گے۔ بابا جی، مگر ہم اس کے بے جا مطالبات کیسے پورے کریں گے؟ شریف صاحب، اس وقت یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں جتنا اہم یہ ہے کہ ہم نے لڑکے کو ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جائز ناجائز کچھ بھی کرنا پڑے۔ گردہ آپ نے نکلوا دیا، اب ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایک گھڑی کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بلکہ آپ اسے کہیں کہ جو کچھ اور بھی چاہیے لسٹ بنا کر ہمیں دے دے، جہاں سیر وہاں سوا سیر سے ہی، دیکھیں وہ کہاں تک بھاگتا ہے۔ میں نے اسے ایک نئی راڈو نکال کر دی اور کہا، اور بھی جو کچھ مانگے مجھے بتا دینا، انتظام ہو جائے گا۔ وہ گھڑی لے کر چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ انسان لالچ میں آ کر رشتے ناطے، انسانیت، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسے سوائے وقتی فائدے کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی ذہن میں آتا کہ یہ لڑکا برا نہیں ہے، سطحی عقل اور کچی سوچ کا مالک ہے۔ کسی نہ کسی طرح ان کی نگاہ میں آ گیا، اپنے مطلب کا پا کر ان لوگوں نے اسے بھرپور جہیز کا لالچ دے کر قابو کر لیا ہے۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ غریب چچا کی سیدھی سادھی عام سی لڑکی سے شادی کر کے کیا ملے گا؟ محض بیوی، جبکہ ادھر شادی کرنے سے فیشنیبل بیوی کے علاوہ وہ بھی سب کچھ ملے گا جو شاید ساری عمر حاصل نہ ہو سکے۔ وہ محض لالچ میں آ کر ایسا کر رہا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں اسے یہاں سے ہی میسر آ جائیں تو یقیناً وہ کوئی راہ فرار نہ پا کر اپنے کھونٹے پہ واپس آ جائے گا۔ میرے دل میں اسے ملنے یا کم از کم دیکھنے کی خواہش شدت پکڑ چکی تھی۔ سوچا، شریف ملے گا تو مجبور کروں گا کہ بھائی مجھے ایک بار اس سے ملا تو صحیح، ممکن ہے کہ میری کوئی بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے۔ 10 12 روز بعد شام کے وقت اس کا ٹیلی فون آیا۔ بابا جی، میں سروسز ہسپتال سے بول رہا ہوں، منظور کی آنکھ نکل گئی ہے، ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون بند ہو گیا۔ میں بے جان ریسیور کو دیکھتا رہ گیا۔ ہسپتال، منظور کی آنکھ نکل گئی، آپریشن۔ یہ منظور کون ہے؟ خاک پر لینا پڑا۔ کپڑے تبدیل کر کے اسپتال چلا گیا۔ شریف مجھے 1 2 عزیزوں کے ساتھ کھڑا دروازے پہ ہی مل گیا۔ مجھے یقین تھا آپ فوراً آئیں گے، اس لیے میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے پکڑ کر پارکنگ ایریا میں لے آیا۔ ساری بات بتاؤ، کیا ہوا؟ یہ منظور کون ہے؟ یہ وہی موٹر سائیکل اور راڈو والا منظور ہے، دوپہر کو ان لوگوں کے گھر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔
لڑکی کی ماں ٹرے میں شیشے کا پانی سے بھرا ہوا جگ لائی۔ بے دھیانی میں وہ جگ پھسل کر نیچے شیشے کی میز پہ گرا۔ وہاں پلیٹوں میں گرم گرم سالن تھا۔ جگ کے شیشے اور شیشے کی میز کی کرچیاں چنگاریوں کی مانند اڑیں۔ گرم گرم شوربے کے ساتھ شیشے کی کوئی کرچی دائیں آنکھ میں گھس گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ کا ڈیلا بیٹھ گیا۔ مرچ مسالوں سے چہرہ لتھڑ گیا۔ کسی طرح اسپتال پہنچایا۔ میں کہیں گیا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو یہ خبر ملی اور بھاگا بھاگا یہاں پہنچا تو ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر لے جا چکے تھے۔ ابھی تک وہ اندر ہی ہے۔ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شریف کا ایک عزیز بھاگتا ہوا آیا۔ اطلاع دی کہ منظور کو وارڈ میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہم دونوں اندر آئے۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، دوسری آنکھ بھی شیشے کے ٹکڑوں اور گرم سالن کی وجہ سے زخمی ہے۔ صفائی کر دی گئی ہے، چند روز بعد پھر ہلکے سے آپریشن کی ضرورت پڑے گی۔ وارڈ کا پوچھ کر ہم اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ بیچارے کی آنکھ، بابا جی دعا کریں اس کی دوسری آنکھ بچ جائے۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میرے پھٹے منہ سے فوراً نکلا، جو آنکھ کھرا کھوٹا پیتل سونا نہ پہچان سکے، وہ رہے نہ رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ کر رک گیا۔ بابا جی کچھ بھی ہو، میرا چچا زاد بھائی تو ہے، یقین کریں وہ بڑا اچھا لڑکا تھا، بھائی بھی دوست بھی، بس دماغ خراب ہو گیا۔ دولت اور عورت چیزیں ہی ایسی ہیں، اچھے اچھوں کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہیں۔ میں اسے بٹ بٹ تکنے لگا۔ اسی نوع کی باتیں کرتے ہوئے ہم وارڈ میں آ گئے۔ اس کے بیڈ کے گرد کرٹن ڈال کر عارضی پردہ کر دیا ہوا تھا۔ دو نرسیں اندر باہر آ جا رہی تھیں۔ اندر شاید کوئی ڈاکٹر اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ پاس ہی منظور کے والد اور ایک جوان سا لڑکی بھیگی آنکھوں سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی سمٹ سی گئی۔ اس کے والد ہماری جانب بڑھے۔ منظور کا کیا حال ہے چاچا؟ شریف آگے بڑھ کر پوچھنے لگا۔ جواب میں وہ اس کے گلے سے لگ کر پھس پھس رونے لگا۔ مری سی آواز میں کہنے لگا، شریف پتر، ایک آنکھ پھوٹ گئی، دوسری کا اللہ وارث ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شدید زخم آئے ہیں لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ شریف نے میرا مختصر سا تعارف کرایا۔ وہ میرے ہاتھ چومتے ہوئے دعا کے لیے ملتجی ہوا۔ وہ لڑکی میرے سامنے کچھ فاصلے پہ اکیلی کھڑی تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ سر جھکائے شاید رو رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ لڑکی یقیناً منظور کی منگیتر چچا زاد بہن تھی۔ ایسے میں ہیڈ وارڈن ہمارے پاس آئی۔ پلیز آپ لوگ باہر ویٹنگ روم میں تشریف لے جائیں، بڑے ڈاکٹر راؤنڈ پہ آنے والے ہیں۔ شریف کہنے لگا، کیا ہم 2 منٹ کے لیے مریض کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں اس کا بھائی اور یہ اس کے والد صاحب ہیں۔ مریض بے ہوش ہے، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ دے سکتی ہوں، اس کے بعد آپ باہر تشریف لے جائیں۔ پورا چہرہ سفید پٹیوں سے ڈھکا ہوا، ناک اور منہ میں پلاسٹک کی ٹیوبیں لگی ہوئی تھی۔ بلڈ سٹینڈ اور ایک دو ریڈنگ مشینیں بھی سرہانے کے قریب پڑی گرافٹنگ کر رہی تھیں۔ پتلی پتلی تاریں سر اور سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ لڑکی بھی اندر آ گئی، بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر آ کر علیحدگی میں نے شریف سے پوچھا، یہ لڑکی منظور کی؟ ہاں، یہی اس کی منگیتر ہے۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پوچھا، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کے گھر یہ حادثہ ہوا؟ چاچا نے بتایا، حادثے کے وقت وہ اپنے گھر پہ موجود تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ منظور ان کے گھر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ ان کی ملازمہ بھکلائی ہوئی آئی، اطلاع دی کہ منظور زخمی ہو گیا ہے۔ وہاں پہنچے تو منظور کی آنکھیں، چہرہ لہو لہان، اس کے کپڑے، صوفہ، پیچھے کی دیوار سالن کی چھینٹوں سے اٹے پڑے تھے۔ شیشے کی میز اور برتن کرچی کرچی ہو گئے ہوئے تھے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی والدہ کے ہاتھ سے پانی کا جگ پھسلنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ماں دل کی مریضہ دل پکڑے صوفے پہ نڈھال پڑی تھی۔ منظور نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی۔ ہم نے فوراً گاڑی کا انتظام کر کے اسپتال پہنچایا۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تیسرے دن منظور کا ایک اور آپریشن ہوا۔ باقی ماندہ آنکھ سے مزید شیشے کے ذرات نکلے تھے۔ 10-12 روز میں اس کی پٹی اتار کر سبز شیشوں کی اینک لگا دی گئی۔ بینائی بری طرح متاثر ہوئی تھی، جو صرف روشنی اور دھندلے دھندلے سائے دیکھنے کی متحمل تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ آہستہ آہستہ صاف دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ 15-16 روز مزید گزر گئے
اس کی منگیتر اور شریف کی بہن جس کا نام شاکرہ تھا مسلسل اس کی تیمارداری میں مصروف رہی، جبکہ وہ لوگ ایک بار بھی اسے دیکھنے ہسپتال تک نہ آئے۔ منظور جب گھر لوٹا تو ایک آنکھ مصنوعی پتھر کی اور دوسری کمزور بینائی والی، جس میں سرخ سرخ زخم ابھی تک باقی تھے۔ اب تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ جہیز، موٹر سائیکل، راڈو کی گھڑی تو دور کی بات، اس نے تو بنایا ہوا جہیز بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے شریف کے گردہ بیچنے کا بھی علم ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتی آنکھ سے آنسو بہا بہا کر شریف سے معافیاں مانگتا رہتا، کہتا کہ میری وجہ سے آپ نے زخم کھایا، خدا نے مجھے سزا دے دی، آپ بھی سچے دل سے مجھے معاف کر دیں۔ جو تاریخ شادی کے لیے متعین تھی، اسی تاریخ کو بڑی سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ شادی کے لیے جو کچھ تیار تھا اس کے باپ نے لے لیا اور 70,000 روپے زبردستی شریف کو ادا کر دیے کہ تمہارے گردے کی قیمت ہمارے لیے حرام ہے۔ کچھ دنوں بعد شریف میرے پاس آیا، رونی سی شکل بنا کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کیا بات ہے؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لیجئے۔ اس نے ایک لفافہ میرے سامنے دھرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ روپے ہیں، وہی جو آپ نے مجھے دلوائے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے مریض کے لیے مجھ سے گردہ خریدا تھا ان کا پتہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ انہیں یہ روپے واپس کر دیں، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ڈیل تو مکمل ہو چکی، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دیے ہوئے روپے واپس لیں؟ ویسے یہ روپے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ کس طرح زبردستی سے منظور کے باپ نے یہ روپے دیے ہیں۔ پھر بولا، اب جب کہ انہوں نے یہ روپے واپس کر ہی دیے ہیں تو مجھے یہ روپے آپ کو لوٹا دینے چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ بابا جی، جو ڈرامہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ آپ نے اپنے دوست ڈاکٹر سے مل کر میرا جھوٹا آپریشن کروایا اور روپے اپنے پاس سے دیے۔ میرے جسم میں دونوں گردے موجود ہیں۔ اس نے ایک بڑے لفافے سے ایک ایکس رے نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ آج صبح میری کمر میں سخت درد اٹھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے مجھے گردوں کا ایکس رے کروانے کا مشورہ دیا۔ ایکس رے کروائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں معمولی پیشاب کی تکلیف ہے، خوب پانی پیو، تمہارے دونوں گردے صحت مند ہیں۔ میں نے جب اسے اپنے گردے کے آپریشن کے متعلق بتایا تو اس نے پھر میرا ایک اور ایکس رے لیا، لٹا کر مکمل معائنہ کیا، پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ بھائی، تمہارا گردہ نکالا نہیں گیا بلکہ تمہارے ساتھ ڈرامہ کیا گیا ہے، صرف اوپر سے کھال کو چیرا دے کر ٹانکے لگا دیے گئے ہیں۔ یقین نہ ہو تو کسی اور ڈاکٹر سے معائنہ کروا لو۔ اس کے باوجود میں ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے بھی اچھی طرح معائنہ اور ایکس رے کے بعد پہلے ڈاکٹر کی بات کی تصدیق کی۔ بابا جی، آپ بڑے گریٹ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تم جیسے کم ظرف لوگ تو کسی غریب کا پردہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ دفع ہو جاؤ اور مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے دو مختلف انسانوں کے دو مختلف قصے، سرور مالی اور شریف پلمبر، ایک نرم و نازک پودوں کو توجہ، نرماہٹ اور پیار سے نشو و نما دینے والا، سنچائی اور نلائی سے پروان چڑھانے والا، انسانوں کے اعتبار اور خلوص و پیار سے کیسا مذاق کرتا ہے، اور ایک آہنی، سختی، تندی، توانائی سے نبرد آزمائی کرنے والا، کیسے نفیس جذبات اور دوسروں کے پیار اور اعتبار کو معتبر رکھتا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جھانکا لگانے کی عادت والا بڑا خوار اور خجل خراب ہوتا ہے۔ وہ جھانکا چاہے کسی کے گھر دروازے یا ذاتی معاملات میں ہو، یا کسی کے دل، دماغ یا وجدان اور روح میں ہو، حسن میں یا عشق میں، کسی کی خودی و خو میں یا کسی کی خرابی و خامی میں، کسی فقیر کی گودڑی میں یا کسی درویش کی کوٹھڑی میں ہو، کسی کی صورت و سیرت میں ہو یا کسی کی دانش و بصیرت میں ہو، اس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ درویش کو تانکا جھانکی کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ یہ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے دل کے کسی روزن سے اندر جھانکے گا، وجود وجدان کی ٹوہ لیتا رہے گا، روشنی اور روح کی جاسوسی کرے گا، ادھر سے جی بھرا تو اپنے ارد گرد شروع کر دے گا، یہاں کچھ خاطر خواہ نظر نہ آئے تو کائنات اور خدا کی خدائی کو ٹٹولتا پھرے گا، عرش، فرش، لوح و قلم، مکان، لامکان، ہست الست، ہر جگہ تاکہ جھانکی کرے گا۔ کرکٹ کے گیند اور فٹ بال کی مانند ہر وقت گرفت و رفت، نرم و سخت، نگاہوں ٹھوکروں کی زد میں بھی رہتا ہے، یہاں کبھی وہاں،
اس کے نصیب میں لپکا جھپکی، لڑکنا، اڑنا، ٹھہرنا، بل کھانا ہی لکھا ہوتا ہے۔